बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इरफान अली भुगियो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को। दूसरा, ज़रा सी अगर खामोशी कर लें, क्योंकि ये माइक जो है, मेरा कद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, माइक से दूर हूँ, आवाज़ वैसे भी इतनी क्लियर नहीं आ रही। उनके कैमरे का कोई मसला हो, कैमरे का मसला पहले हल हो जाए। अच्छा जी, आपके साथ सर अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा, अब मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहली तो बात ये जो पिछले खास तौर पे 3 माह से 3.5 माह से जिद्दोजहद चल रही है, ये इसका अक्सर हमने पहले भी जिक्र किया है कि ये जिद्दोजहद जो हो रही है, ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि इमरान खान को वजीर आज़म बना दिया जाए या तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दी जाए। हम इस वक्त जो मुतालबा कर रहे हैं, और ये तहरीक जो इस वक्त चल रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर हिस्से में लेने वाले लोग, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शिरकत कर रहे हैं, इसका मकसद एक ऐसा पाकिस्तान है जहां पर फैसले जो हैं पाकिस्तान के बारे में जो किए जाएं, वो इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ये हक हासिल हो कि वो फैसले करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में क्या होना है। ये जो पिछले 70 साल से रीत चली आ रही है कि लोग बैठते हैं, कुछ ताकतवर लोग, कुछ ताकतवर तबके आपस में बैठते हैं, बंद कमरों के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, डील्स नेगोशिएट की जाती हैं, अक्सर बैरूनी ताकतों से आशीर्वाद हासिल की जाती है। इस निज़ाम को ख़त्म करना है हमने। यही वजह है कि जिसकी वजह आज पाकिस्तान जो है वो इतनी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जब तक जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं उनको ये नहीं वाज़ेह होगा कि अगर हमने इक़्तिदार तक पहुंचना है तो उसका जरिया अवाम के दिलों से गुजर कर पहुंचना है, और अगर हमें इक़्तिदार से हटाया जाएगा तो वो अवाम के पास ताकत है कि वो हम हटाएंगे। जब तक उनको ये ना पता हो तो उनके फैसले कभी भी वो नहीं होंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। इंसान जो है, फितरी अमल है, इंसान जो है वो देखता है कि किसके पास ये इख्तियार है कि मेरे लिए कुछ भलाई कर सके या मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। दोनों सूरतों में इंसान उसकी तरफ देखता है कि वो कौन है जो मेरे लिए कुछ भला करे या मुझे नुकसान पहुंचाने का खदशा जहां से हो सकता है, और कोशिश करता है कि वो काम करे, वो बातें करे, वो फैसले करे जो उनको खुश करें। तो अगर पाकिस्तान में इक़्तिदार का रास्ता जो है वो ताकतवर तबकों के हाथ में होगा, वो बैरूनी ताकतों के हाथ में होगा, तो फिर जो फैसले करेंगे हुक्मरान वो भी इन्हीं के हक में होंगे, वो अवाम के हक में नहीं होंगे। और पिछले 3-3.5 माह के अंदर उसकी हम शायद बदतरीन मिसाल देख रहे हैं। एक नई चीज इजाद हुई है, महंगाई का नाम उन्होंने मुश्किल फैसले रख लिया है। ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये तो आसान फैसले हैं। कीमत बढ़ा दो, अवाम पर बोझ डाल दो, ये आसान फैसला, ये मुश्किल फैसला नहीं है। जो उसके नतीजे के अंदर महंगाई का तूफान अवाम के ऊपर आया हुआ है, जो उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि पहले महीनों में रुपए की कदर में तब्दीली आती थी, फिर हफ्तों के अंदर आनी शुरू हुई, बाद दिनों तक पहुंच गई, अब घंटों घंटों में चेंज आ रहा है।
IMF کے معاہدے کا انتظار ہو رہا تھا، وہ IMF کا معاہدہ ہو گیا۔ IMF کا معاہدہ ہونے کے بعد صرف ہفتے 10 دن کے اندر تقریباً 15 روپے کی قدر کے اندر کمی آ چکی ہے۔ آج 221 222 کا ہو چکا تھا۔ یہ جب روپے گرتا ہے تو اس سے کیا آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا؟ براہ راست اس سے بجلی مہنگی ہوگی، اس سے گیس مہنگی ہوگی، اس سے پیٹرول مہنگا ہوگا، اس سے ڈیزل مہنگا ہوگا۔ جب ڈیزل مہنگا ہوگا تو کرائے بڑھیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ براہ راست عوام کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں۔ کل بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ جس کی آشیرواد سے وہ آئے ہوئے ہیں وہ ان سے خوش ہیں۔ جو ان کی مرضی کے فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اگر عوام خوش نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر پنجاب جس کو وہ اپنا گڑھ سمجھتے تھے وہاں پر الیکشن ہوتا ہے اور 75% سیٹیں، بلکہ ہمارے ماننے کے مطابق تو وہ پنڈی والی سیٹ PP7 والی سیٹ بھی انشاءاللہ تعالی ریکاؤنٹ میں آئے گی، 80% سیٹیں تحریک انصاف کے حق میں آتی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا واضح پیغام ہو سکتا ہے عوام کا؟ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ وہ عوام کے راستے سے تک پہنچے ہی نہیں اقتدار کے اندر۔ وہ جس راستے سے پہنچے ان کی نظریں آج بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہیں، اور یہی راستے ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کرنے ہیں۔ پاکستان کے اندر آئندہ یہ سب کو پیغام چلا جائے کہ صرف اور صرف یہ حق کہ پاکستان میں حکمرانی کون کرے گا، کس کے پاس اختیار ہوگا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے، یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ایک نظام کی جد و جہد ہے، یہ انصاف کی جد و جہد ہے۔ اس لیے سب سے آگے ہرا ولدستہ اس کا ہونا بھی وکلا برادری کو چاہیے، اور وکلا برادری نے پچھلے 3 ماہ میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنی ILF کی ٹیم کو، سارے پاکستان کی ہماری انصاف لائرز فرنٹ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، زبردست کام کیا ہے، اور اس سے نظر آتا ہے کہ آپ واقعی میں ایک سچے پاکستانی ہو، جمہوریت میں یقین رکھتے ہو، قانون میں یقین رکھتے ہو، انصاف پہ یقین رکھتے ہو۔ یہ اس کے باوجود کہ وکلا کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، ٹیئر گیس، لاٹھی چارج۔ آپ نے لاہور کے 25 مئی کے مناظر دیکھے ہوں گے، کیسے نکال کے بسوں سے نہتے وکیلوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، اور عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ عمومی طور پہ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک عام آدمی ہے، اس سے تو پولیس کرتی ہے ایسے، لیکن وکیل کے ساتھ پولیس ذرا لحاظ کرتی ہے۔ وہ لائن سے آ رہے ہیں، سارے وکلا کو مار رہے ہیں، پھر آخر میں ایک پرائیویٹ کپڑوں میں بندہ آتا ہے، اس نے کہا یہ پرائیویٹ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اس کا مطلب ٹارگٹ کر کے وکلا کو مارا جا رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کے وکیل کا ضمیر زندہ ہے تو اس کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا، اسی لیے وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی کامیابی کے بہت قریب ہے۔ جس طریقے سے پنجاب کے عوام نے فیصلہ کیا ہے، سارے پاکستان کے عوام کی خواہش، ان کے دل کی آواز یہی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اس وقت جو ووٹ ہے، یہ سپورٹ جو ہے اس وقت سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، 70% پاکستانی جو ہیں، 75% پاکستانی جو ہیں وہ اس رجیم چینج کے خلاف ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں جو تحریک انصاف کو ووٹ نہ ڈالنا چاہتے ہوں، لیکن ان کا بھی ضمیر ایک پاکستانی کے طور پہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک بیرونی مداخلت ہو اور اس مداخلت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر حکومتیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 7 سمندر پار سے ایک آواز اٹھتی ہے، اور ہم نے اپنے ملک کے اندر، اپنی اسمبلی کے اندر، ہم نے لوگوں کے ضمیر بکتے ہوئے دیکھے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی، حکومتیں گرتی دیکھی۔ اگر یہ پاکستانیوں کی اپنی آواز ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں، لیکن ایک بیرونی مداخلت کے اوپر اس طریقے سے ملک میں ایک 22 کروڑ کے ملک میں تبدیلی آئے، یہ کسی طور بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔
آخر میں اسی بات کے اوپر اختتام کروں گا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی پاکستانی کو بھی دو رائے نہیں ہے. یہ ملک جس بنیاد پہ بنا وہ ہم سب کا مشترکہ ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ تھا. وہ کسی سیاسی پارٹی کا نظریہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا نظریہ ہے. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ کیا نظریہ تھا جس کو لے کر ہمارے آباء و اجداد نکلے اور انہوں نے گھر گھر جا کر پورے بر صغیر کے اندر پاکستان کے لیے تحریک چلائی. وہ نعرہ بڑا سادہ تھا اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بات کے اوپر تمام پاکستانی یکجا ہیں، متحد ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی کامیابی ہوگی. انشاءاللہ پاکستان کے بکلا اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کریں گے اور جلد ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر فیصلے صرف اور صرف پاکستانی کریں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا ہاں، وہ آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وعدے میں نے کہا تھا، آپ نے کہے تھے. 2 وعدے. اچھا جی، 2 وعدے جو انہوں نے کہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو یہاں لائیں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے چند دن کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے حیدرآباد آنا تھا اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، تو وہ رجیم چینج کی وجہ سے رک گیا. انشاءاللہ تعالی واپس حیدرآباد آئیں گے اور میں ذاتی طور پہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب حیدرآباد آئیں تو بار کے بھی تشریف لائیں. دوسری بات جو ہے، آپ نے کہا کہ وکلاء کے لیے صحت کارڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں یا وہ کسی MQM کو سپورٹ کرتے ہوں، مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہوں، GDA کو سپورٹ کرتے ہوں، تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوں. دیکھیں، صحت کارڈ جو ہے وہ سیاست نہیں ہے. صحت کارڈ جو ہے وہ خدمت ہے عوام کی، اور صحت کارڈ کی کوئی شرط نہیں ہے آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ کوئی زبان بولنے والے ہوں. جو بھی پاکستانی ہے، جو بھی پاکستانی اس صوبے کے اندر رہتا ہے، ہر پاکستانی کے لیے وہ صحت کارڈ سالانہ ایک خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے کی صحت کے علاج کے لیے آپ کو ملتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے صوبائی حکومتوں کے ذریعے کیا ہوا. جہاں جہاں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے ہم نے سب جگہ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگلا جنرل الیکشن آ رہا ہے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اور باقی پاکستان کی طرح جس طرح باقی نیا پاکستان بن رہا ہے اسی طرح نئے سندھ کا بھی آغاز ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور میرا ہم سے وعدہ ہے کہ سندھ کے اندر صحت کارڈ کا جب اجرا ہوگا تو وکلاء کے لیے صحت کارڈ کی تقسیم ہم ادھر ہی آ کے بار میں آپ کے صدر سے کروائیں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.